ओहदा जो कि बहुत ही अहम तरीन ओहदा समझा जाता था चेयरमैन चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ का, उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसको खत्म किया जाएगा। चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा अगर आप देखें तो उस ओहदे के पास कभी भी कोई अथॉरिटी नहीं है। क्या ये सारी ताकत का एक जगह पर जमा हो जाना ये खतरनाक चीज नहीं है? क्या ये ताकत पहले से एक जगह पे नहीं थी? मार्शल लॉ भी अगर किसी ने लगाना था तो आर्मी चीफ ने लगाया ना, वो कभी सीजीएस से तो नहीं लगाया। तो ये ओहदा तो पहले से ही कामयाब और इतना ही ताकतवर था। मेरा ख्याल है कि इसकी अस्करी अहमियत, एक तनाज़ा ये भी है कि फील्ड मार्शल का जो टाइटल है क्या इसको ताहयात किया गया है या फिर जो फील्ड मार्शल का ओहदा है हमारे सिपा सलार हाफिज सैयद आसिम मुनीर के पास, क्या ये ताहयात हो गया है? जब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हो जाएंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे। इससे पीटीआई पर क्या फर्क पड़ने वाला है जो कि इस वक्त एंटी 27 जो अमेंडमेंट है उसकी एक तहरीक चला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर और आप देख रहे हैं तंजीला मजहर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैम अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आपके? थैंक यू वेरी मच। मैम कल ही हम जिक्र कर रहे थे 27वीं आईनी तरमीम का, तो आज उसका मुजवजा जो है मुसवदा जो है बेसिकली वो सामने आ चुका है और उसके अंदर कुछ बहुत बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, खासकर हमारी जो अस्करी क़यादत है उसको लेकर। और उसके अंदर एक ओहदा जो कि बहुत ही अहम तरीन ओहदा समझा जाता था चेयरमैन चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ का, उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसको खत्म किया जाएगा और उसकी जगह जो हमारे मौजूदा फील्ड मार्शल हैं उनको ये तमाम तर जो कमांड है वो दी जाएगी। देखिए, एक तो एक बिल पेश हो गया है, अब मसौदा तो नहीं रहा, वो बिल आ गया है और वो कायमा कमेटी में चला गया है। और उस बिल में जो सबसे बड़ी तब्दीली है वो फौजी ढांचे के हवाले से है। और अगर आप चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा अगर आप देखें तो उस ओहदे के पास कभी भी कोई अथॉरिटी नहीं रही। वो अगर उसके नाम के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो तीनों फोर्सेस हैं उनको हेड करने का वो या उनके माबेन कोऑर्डिनेशन का एक ओहदा था, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो उस ओहदे में इस तरह की कोई अथॉरिटी नहीं थी। पाकिस्तान की फौज ने इससे पहले भी बहुत बार इस पे स्टडीज की है और वो ये समझते थे कि ये जो सीजीएस का है ओहदा, इसको खत्म होना चाहिए, लेकिन उसको कैसे रिप्लेस किया जाए ये शायद तय नहीं था। और अभी जिस तरीके से फौज ने एक जंग लड़ी है, और आपको पता है कि जितने लोगों से मैं मिली हूँ एयरफोर्स के वो लोग जो उस ऑपरेशन रूम में बैठे हुए थे, जो वॉर रूम कंट्रोल रूम्स में बैठे हुए लोग थे, वो सब ये समझते हैं कि सारी जो फोर्सेस हैं वो उनके माबेन जो कोऑर्डिनेशन थी और जो उसको लीड करना था, जो उसमें स्ट्रेटेजिक फैसले थे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ले रहे थे। और जो नेवल चीफ हैं, जो एयरफोर्स के चीफ हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने जंग लड़ी है। तो उसके इस तजुर्बे के बाद शायद ये ज्यादा महसूस किया गया कि ये जो इख्तियार है कोऑर्डिनेशन का और स्ट्रेटेजिक फैसलों का, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही दे दिया जाए। अब दो तरह के लोग बातें कर रहे हैं। एक लोग कहते हैं जी पहले ये ओहदा बड़ा मजबूत था, आपको इसको मजीद मजबूत करने की क्यों जरूरत पड़ गई? अब इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन देखिए अभी हम एक साइबर स्पेस का प्रोग्राम भी अब हमारी अगर आप दिफाई हवालों से देखें तो एक साइबर का डायनेमिक नया और स्पेस का डायनेमिक नया ऐड हो गया है। आपको याद है हमने अभी एक है हमने रॉकेट जो फोर्स है अपनी वो भी एक बनाई है, वो भी हमने एक मुतारफ कराई थी। हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेटेजिक फोर्स भी है, फिर सब मेरीन फोर्सेस भी है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो काफी फैला हुआ एक डिफेंस का पैराडाइम आपको नजर आता है। तो ये सारा का सारा इसको कोऑर्डिनेशन करने का जो इख्तियार है वो दे दिया गया है अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। मैम यहाँ पर सवाल करने वाले ये भी इस वक्त कह रहे हैं, एतराज कर रहे हैं कि क्या ये सारी ताकत का एक जगह पर जमा हो जाना ये खतरनाक चीज नहीं है? क्या ये ताकत पहले से एक जगह पे नहीं थी? मैं तो ये कह रही हूँ कि जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ थे उनके पास तो कोई था ही नहीं किसी किस्म का कोई इख्तियार। कभी आपने देखा? मतलब एक मिसाल है, अभी मैं अपने प्रोग्राम में थी, वहां भी सेनेटर जाहिद साहब कह रहे थे कि मार्शल लॉ भी अगर किसी ने लगाना था तो आर्मी चीफ ने लगाया ना, वो कभी सीजीएस से तो नहीं लगाया। तो ये होता तो पहले से ही कामयाब और इतना ही ताकतवर था। मेरा ख्याल है कि इसकी अस्करी अहमियत है। अस्करी अहमियत इस तरह से है कि वो जितनी भी आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है वो सारी की सारी एक जगह पे है, लेकिन उसमें भी क्योंकि हर फोर्स का अपनी एक एक्सपर्टीज है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो कुछ सोलो फ्लाइट लेते हुए फैसले कर रहे होंगे। जो ज्यादा है वो ये है कि हारमोनी हो
یعنی کہ تینوں فورسز جو کام کر رہی ہیں، جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ کوئی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، جو بھی ہم کیونکہ ریڈار سسٹمز میں اور بہت ساری چیزوں میں ہم کام کر رہے ہیں، تو یہ کام جو ہے وہ ایک جگہ سے کمانڈ ہو رہا ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی مثالیں پوری دنیا میں موجود ہیں. تو اس کو موجودہ جنگی حالات میں تو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو صرف عاصم منیر صاحب کی شخصیت کے تناظر میں بھی نہیں دیکھا جانا چاہیے. آئندہ جو بھی آرمی چیف ہوگا اس کے پاس یہ عہدہ ہوگا، لیکن اب اس عہدے کے ساتھ ظاہر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آپ ایڈ کر رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف پہ، کیونکہ جتنی بھی فورسز کی جو بھی کارکردگی ہے وہ ان کے ذمے اب آپ لگائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک تھوڑا سا ان کے سوچنے کی بات ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیونکہ دیکھیں نا، آپ اور میں اگر ہم جنگ کی عام طور پہ بات کریں تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ہی فیصلے کیے ہوں گے، ایسے ہی ہے. تو وہ تو پہلے سے طاقتور ہے. یہ طاقت والی بات مجھے نہیں لگتا، یہ صرف اختلاف کی حد تک تو ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ کامنٹس لینے کے لیے بھی ٹھیک ہے. طاقت وہیں پہ ہے جہاں پہ ہے، جہاں پہ شروع سے تھی. اور ہاں. میم ایک تنازع یہ بھی ہے کہ فیلڈ مارشل کا جو ٹائٹل ہے، کیا اس کو تاحیات کیا گیا ہے، یا پھر جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے ہمارے سپہ سالار حافظ سید عاصم منیر کے پاس، کیا یہ تاحیات ہو گیا ہے؟ ان دونوں کو لے کر کنٹراڈکشنز اس وقت پائی جا رہی ہیں. نہیں، جو معاملہ ہے تعیناتی نہیں رہے گی. جب ایک چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر ہو جائیں گے تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے. جو ان کا ٹائٹل ہے، جیسے آپ کو پتا ہے سینیٹر کا ٹائٹل جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے. جی جی. یہ جو ٹائٹل ہے یہ رہے گا، اور شاید جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ زیادہ ہوں. ویسے بھی ریٹائرڈ جو جنرلز ہیں اور ہمارے یہاں جو ریٹائرڈ ججز ہیں، صرف میں جنرل کی بات نہیں کروں گی، ججز بھی ہمارے یہاں جو ریٹائرڈ ہیں اور ہمارے یہاں جو بیوروکریٹ بھی ریٹائر ہوتے ہیں، آپ اگر ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز دیکھیں ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ہیں. ایک غریب ملک کے حساب سے تو وہ زیادہ ہی ہیں، تو شاید وہ کچھ ایڈ ہو جائیں گے اس ٹائٹل کے ساتھ. ٹائٹل رہے گا، لقب، یعنی کہ ایک سینیٹر از آلویز اے سینیٹر. تو وہ میم فیلڈ مارشل کا اس سے پی ٹی جی آئی جی پر کیا فرق پڑنے والا ہے، جو کہ اس وقت اینٹی 27 جو امینڈمنٹ ہے اس کی ایک تحریک چلا رہے ہیں، اور ان کے بس میں بھی اس وقت کچھ نہیں ہے، نہ نمبر گیم کو متاثر کر سکتے ہیں کسی طریقے سے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک طرح کی مزاحمت کی کوششیں کر رہے ہیں. ان کو آرمی والے ایشو پہ تو نہیں کرنی چاہیے مزاحمت، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی وہ پارٹی تھی جو کہتی تھی کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. جو قوم کا باپ ہوتا ہے وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو آپ کوئی بھی ٹائٹل دے سکتے ہیں، آپ اس کو بڑی عزت دیتے ہیں. باپ کی عزت تو بہت زیادہ ہوتی ہے. جی. پی ٹی آئی کو اس پوائنٹ کے اوپر تو میرا خیال ہے، اور ویسے ہونا سیریس نوٹ، مجھے لگتا ہے کہ اس پوائنٹ کا کوئی تعلق ہے نہیں. آرمی چیف جیسے میں کہہ رہی ہوں پہلے سے ہمیشہ سے بہت طاقتور ایک عہدہ رہا ہے، اور تھینکس ٹو پی ٹی آئی کہ انہوں نے واپس ان کو سیاست میں وہ لے کے آئے ہیں. وہ اپنے زمانے میں تو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ایک کرنل جو ہے وہ ساری میٹنگ بلا لیتا ہے. جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی تھی عمران خان صاحب اس میں بھی جانا گوارا نہیں کرتے تھے، ہر چیز انہوں نے جنرلوں پہ چھوڑی دی تھی. اس وقت ان کو وہ سارا کچھ جائز لگتا تھا. تو آج اگر ان کو کچھ ناجائز لگ رہا ہے تو ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس بارے میں کلیئر نہیں تھے کہ وہ آج بھی ان کو فوج منظور ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو فوج سے کوئی پرابلم ہے. اگر فوج ان کو لے آئے اقتدار میں تو ان کا تو بڑا سمپل سا بڑا پلین کیس ہے، بلیک اینڈ وائٹ، ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے. جو اصل میں اختلاف رائے اس وقت بنا ہوا ہے نا، وہ جوڈیشری کے معاملات پہ ہے. تو اس پہ پی ٹی آئی کو ایسے اختلاف کرنا چاہیے کہ ان کو تجاویز لے کے آنی چاہیے، بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کے پاس کیا بڑے بڑے ترم خان قسم کے ماہر قانون بیٹھے ہیں. آپ ذرا لسٹ لکھنا شروع کریں نا. ان کی تو پارٹی اس وقت جو ہے وہ لائر چلا رہے ہیں. ہاں تو لائر چلا رہے ہیں، اور بڑے بڑے لائرز ہیں، کانسٹیٹیوشنل کے ایکسپرٹ لائرز ہیں اس میں. مطلب بیرسٹر علی ظفر کو لے لیجئے، علی گوہر کو لے لیجئے، مطلب سلمان اکرم راجہ کو لے لیجئے، مینی پیپل. تو ان کو لطیف کھوسہ صاحب ہے، ان کو تجاویز لے کے آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو وہ بتائیں کہ ہم اس معاملے میں یہ چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ غلط کر رہے ہیں، یہ تو سارا کچھ، یہ تو گندے ہیں بھی. آپ جو اچھے ہیں آپ اپنی دیکھیں، پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے، حکومت کے پاس نمبر ہوگا وہ کر لیں گے پورا، لیکن آپ کا سٹینڈ کیا ہے آپ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیں، تاکہ کل جب آپ اپنے اس سٹانس سے جب مکریں گے، یا حکومت جب اپنی ہی کی ہوئی ترامیم کی وجہ سے مار کھائے گی، تو ہمیں بھی پتا ہونا کہ حکومت تو یہ کر رہی تھی، آپ کیا کر رہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو کام کرنا چاہیے اور ایک ڈرافٹ ان کو لے کے آنا چاہیے.
میم آپ نے آئین کی جو ترامیم کی جا رہی ہیں اس سارے مسودے کے اندر اس پر بات کی ہے، اور اس کے اندر ایک آئینی عدالت بھی بنائی جا رہی ہے، اور لاسٹ ٹائم جب 26ویں ترمیم کی جا رہی تھی تو اس کے اندر ایک آئینی بینچ بنا دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی موجود ہے اپنی جگہ کہ کیا اب سپریم کورٹ کے اوپر ویسے جو اعتماد ہے وہ نہیں رہا ہے، یا پھر اس کی ضرورت اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک الگ سے عدالت بنانے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ اچھا دیکھیں، بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، جرمنی میں ہے، اٹلی میں ہے، ساؤتھ کوریا میں ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا میں تو خیر وہ سپریم کورٹ کے پاس ہی یہ اختیار ہے۔ جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم آئین کس کو کہتے ہیں، ہماری سپریم کورٹ نے کیا کیا۔ عدالتیں تو آئین کا ایک اہم حصہ ہے نا اسٹرکچر کا، وہ تو دیکھیں نا کیا ہے، عدلیہ ہے، مقننہ ہے اور ایگزیکٹو ہے، یہی آپ کی ریاست کا ڈھانچہ ہے۔ تو سارے کے سارے ادارے تو آپریٹ تو آئین کے ذریعے ہی کرتے ہیں، لیکن جو سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اپنی جو جوڈیشل پاورز کو استعمال کیا اور انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل معاملات کو ٹیک اپ کیا، وہ کسی حکومت کو گرانے کے لیے، کسی وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے، وہ سارا کا سارا پالیٹکس سے ریلیٹڈ تھا۔ تو انہوں نے اتنا اکھاڑا بنایا سیاست کا سپریم کورٹ کو، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے اگر 3 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ہر روز آمنے سامنے آ جاتی تھی۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ کہتی تھی ہم یہ نہیں مانتے، سپریم کورٹ کہتی تھی کہ ہم نہیں مانتے، ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ تو آج جو ہو رہا ہے، ایک برائی کو شاید کسی کم برائی سے میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ برائی کو برائی سے ختم کرنے کی شاید حکومت کوشش کر رہی ہے، وہ مزید برائیوں کا راستہ بنے گا، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی جو امینڈمنٹس کی گئی جن سے جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کی کوشش تھی وہ ناکام ہوئی ہیں۔ یہ بھی شاید اس سے مزید کیوس ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ جوڈیشری بڑی پاک صاف ہے اور جوڈیشری جو ہے وہ بہت ہی کوئی سنہرا ایک دور پاکستان میں رہا ہے جوڈیشری کا، تو وہ بھی تو دیکھیں نا، ان کو بھی تو کچھ انہوں نے بہت غلط کیا ہے۔ جو سو موٹو کا اختیار تھا جیسے وہ استعمال کیا گیا، مطلب بہت بری بری مثالیں ہیں۔ آپ کو یاد ہے وہ ایک ڈیزائنر کو کیسے جھاڑا تھا چیف جسٹس صاحب نے، ثاقب نثار صاحب نے، ریممبر؟ ٹھیک ہے، اور گلزار صاحب نے کیا کیا وہ نسلہ ٹاور کے ساتھ۔ تو بہت بری بری مثالیں ہیں جس کی وجہ سے، اور سپریم کورٹ خود کہتی ہے، اب انہوں نے اتنے زمانے بعد بھٹو صاحب کے کیس کو سوچا کہ ہاں یہ ہماری ایک بہت غلطی تھی، اور اب آپ کہتے ہیں جنرل مشرف آپ سے جو مانگنے نہیں گئے تھے ظفر علی شاہ کیس میں، انہوں نے آپ سے یہ اجازت نہیں مانگی تھی کہ ہمیں اجازت دے دیں آئین میں ترمیم کی، وہ مانگنے کچھ اور گئے تھے، آپ نے کہا جاؤ ترمیم کر لو، جو امینڈ کرنا ہے کانسٹیٹیوشن کو سارا اٹھا کے باہر پھینک دو پیچھے۔ یہ بھی سپریم کورٹ کی باتیں ہیں نا، 17ویں آئینی ترمیم بھی یہ سپریم کورٹ ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے، پی سی او کے تحت حلف، یہ سب کچھ۔ تو سپریم کورٹ اور جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے اس کا کردار تو بہت اچھا نہیں رہا، لیکن حکومت کو اس معاملے میں ٹرانسپیرنسی لے کے آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حکومت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ججز بھی کسی کے نہیں ہوتے، اور ہماری حکومتیں اور ہماری سیاسی جماعتیں بھگت چکی ہیں، جس کو لگاتے ہیں وہی ان کو جوتے مارتے ہیں۔ تو آج اگر وہ کوئی ایسا سسٹم بنا رہے ہیں ان کے خیال میں کہ اس وقت ان کے معاملات اچھے چلیں گے، تو ہو سکتا ہے کل ان کے معاملات اچھے نہ چلیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے پہ زیادہ سنجیدگی سے اور پرسنالٹی کسی 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 ایک شخص کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، لارجر کانٹیکسٹ میں ہونے چاہیے، اور آئینی عدالت بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں کا کام تو دیکھیں انصاف فراہم کرنا ہے۔ جو آئین سے جڑے ہوئے سوال ہیں یا جو سیاسی معاملات ہیں وہ اگر الگ ہی رہیں، اور جو ہماری ریگولر جوڈیشری ہے وہ عام آدمی کو انصاف دے، اور جو پینڈنگ کیسز ہیں لوگ مر جاتے ہیں اور جیل کے اندر لوگ مر جاتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کو باعزت بری کرتے ہیں، مطلب یہ کتنی زیادتی کی بات ہے۔ جی، تو بھٹو میرا صاحب کو خیال ہے کہ 50 سال کے بعد جا کر انصاف ملا۔ بالکل ایسے ہی ہے، لوگوں کی نہیں، لوگوں کو نسلیں گزر جاتی ہیں ان کی، وہ 2 نسلیں دنیا سے چلی جاتی ہیں، اس کے بعد انصاف ملتا ہے۔ مطلب ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کا طریقہ ذرا بہتر ہو جانا چاہیے، اس میں ساری سیاسی جماعتوں کی انپٹ لینی چاہیے، اور سب کو ایک پیج پہ ہو کے جوڈیشری کی پرفارمنس کو، انصاف کی فراہمی کو بنیاد بناتے ہوئے بہتر کرنا چاہیے۔ اچھا میم، استنبول کے اندر مذاکرات چل رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے، اور ان کے اندر تیسرا راؤنڈ جاری تھا اور مزید ڈیڈ لاک دیکھا گیا ہے، دونوں جانب سے جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں، پھر ایک بار الزامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے، اور پاکستان کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے۔
تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ڈیمانڈز ہیں جن کے اوپر ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا ہے. مطلب پہلے قطر کے اندر دوحہ میں مذاکرات، پھر استنبول کے اندر متعدد دفعہ مذاکرات، لیکن پھر بھی کسی کامن پوائنٹ پہ نہ آنا. پاکستان کو کیا چاہیے ہے اور افغانستان ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ کہ پاکستان کو تو سمپل ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آپ دہشت گرد کاروائیوں کو روکیں. آپ کا اثر و رسوخ ہے. اور جو افغان طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی کو اپنی شاخ کہتے رہے ہیں. ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو اہم رہنما ہیں، ان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ ہاں دہشت گرد گروہ ہمارے پاس ہیں، لیکن کارروائی کرنے سے وہ ہچکچاتے ہیں. باقی دیکھیں انہوں نے کچھ اور آئی ایس ایس کے کچھ باقی جو فیکشن ہے، کچھ گروہوں کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی بھی ہیں. یہاں کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ میرا خیال ہے کہ تحریک طالبان پاکستان، جن کو اب ہم فتنہ خوارج کہتے ہیں، ان کو ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کے اسمگلنگ کے، بارڈر ٹریڈ کے ایشوز چل رہے ہیں، اور یہ جو ریفیوجیز کے ایشوز چل رہے ہیں، ان چیزوں میں شاید وہ چاہتے ہیں کہ ہم لیوریج لے سکتے ہیں ٹی ٹی وی کو سامنے رکھتے ہوئے، وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ. تو پاکستان نے اپنے سے 4 گنا بڑے ملک کو جیسا جواب دیا ہے. اس وقت ہماری جو فورسز ہیں وہ بڑی کانفیڈنٹ ہیں، اور ہماری جو ایکسس ہے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں تک وہ بڑی واضح ہے. لیکن آپ دیکھیں، اس دن میں گئی بھی تھی ڈی جی ایس پی آر کی بریفنگ میں، ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے پاس اب یہ رپورٹس ہیں کہ جو وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، اب افغان رجیم کیا کر رہا ہے، طالبان رجیم، کہ وہ ان کو عام جو علاقے ہیں، شہری مقامی، ان میں بسا رہے ہیں گھروں میں، تاکہ پاکستان جا کے کاروائی کرے گا. کیونکہ پاکستان نے تو بڑا واضح کیا کہ پاکستان کے خلاف کاروائی نہیں رکے گی تو پاکستان جا کے ان کو ٹارگٹ کرے گا. تو اگر پاکستان جا کے ان کو ان محلوں میں، شہروں میں، گلیوں میں ٹارگٹ کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ کہیں گے جی کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا اور پاکستان نے بڑے بندے مار دی وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے الزام تراشیوں کے لیے وہ اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو پاکستان تو یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کو چاہیے وہ ماضی والا ہی سارا کچھ، کہ جب ہمارا دل کرے ہم آئیں، جہاں سے ہمارا دل کرے ہم گزریں، جہاں سے ہمارا دل کرے ہم رہیں. پاکستان میرا خیال ہے بہت زیادہ سافٹ اسٹیٹ ہونے کا خمیازہ بھگت چکا ہے. اس سے زیادہ ہو نہیں سکتے، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے سماج کو، پاکستان کا جو پورا ڈھانچہ ہے اس کو بہت نقصان ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کاروائیاں ہوں گی. پاکستان کی جو فورسز ہیں، اور ہم ایئر فورس کو استعمال کرتے ہوئے فضائی جو ٹارگٹس ہیں ہمارے، پاکستان کے پاس سارے لوگوں کی ڈیٹیلز ہیں، کہاں پہ کون رہ رہا ہے، پاکستان کی ایجنسیز کو، پاکستان کے اداروں کو پتا ہے. تو پھر یہ ہوتی رہے گی، ان کی طرف سے تشکیلیں آنے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. یہ بارڈر مذاکرات تو رک چکے ہیں اور دونوں طرف سے رک چکے ہیں، میڈیٹرز بھی اس کے اندر مایوسی نظر آ رہے ہیں. تو اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب مذاکرات چل رہے تھے، جب سے پیس ٹاک شروع ہوئی تھی، تو اس کے دوران بھی جو سرحد پار ہے وہاں سے ہمیں نشانہ بنایا جاتا رہا، مسلسل فائرنگ ہوتی رہی، تخریب کاریاں ہوتی رہی، در اندازی کی کوشش کی جاتی رہی. اور آج بھی جب مذاکرات والی خبر آئی ہے تو یہ بھی ساتھ میں خبر آئی ہے کہ باجوڑ میں ایک چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اگر یہ مذاکرات کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، بریک تھرو نہیں ہوتا ہے، تو کیا پاکستان ان مذاکرات یا جنگ بندی کے جو ٹینیور تھا، پیریڈ تھا، اس کے دوران ہونے والے حملوں کا بدلہ لے گا، جواب دے گا پاکستان؟ دیکھیں، پاکستان نے بڑا واضح کیا کہ جنگ بندی تب تک ہے جب تک پاکستان میں کوئی کاروائی نہیں ہوگی دہشت گردی کی. پاکستان میں جیسے کوئی دہشت گردی کی کاروائی ہوگی اور پاکستان کے اداروں کو کوئی بھی ایسا اس کا سرا ملا کہ وہ افغان سرزمین کو استعمال وہاں سے کیا گیا ہے یا وہاں سے اس کے تانے بانے جڑتے ہیں، تو سیز فائر ختم ہے. تو اسی طریقے سے جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی پھر معطل ہی رہے گا، اس کو بھی پھر آپ کنٹینیو نہیں کر پائیں گے. تو یہ معاملہ ذرا پیچیدہ ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سالسوں کے پاس پاکستان اپنے سارے صرف مطالبات نہیں رکھ کے آیا، ان کے سامنے شواہد بھی ہم رکھ کے آئے ہیں، اور ہم نے ان کو وہ لوگ دکھائے ہیں جن کے افغان کارڈز بنے ہوئے ہیں، جن کی آئیڈینٹیز ہیں، جن کے چہرے ہیں، جو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں اور پاکستان میں سرحد کو پار کرتے ہوئے وہ دہشت گرد کارروائیوں میں مارے گئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں. تو یہ تمام کے تمام شواہد جو ہیں وہ سالس رکھ رہے ہیں طالبان رجیم کے سامنے. شاید اسی لیے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی بھی وہاں پر موجود تھی، اس کی پریزنس پہ تھی. انٹیلیجنس ایجنسیز کی پریزنس تو بائی ڈیفالٹ ہے نا، کیونکہ ہمارے جو قومی سلامتی کے ایڈوائزر ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں، ان کے پاس 2 عہدے ہیں. تو اس وقت جو آئی ایس آئی کے پاس جتنی انفارمیشن ہے، جو باقی سیکورٹی ایجنسیز کے پاس انفارمیشن ہے، وہ بے تحاشا ہے، تو بڑے بڑے ویلڈ اور بڑے مضبوط شواہد ہیں. تو ان شواہد کو سامنے دیکھتے ہوئے ظاہر سالس بھی افغان طالبان رجیم سے یہی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ تو گارنٹی دیں.
دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا تو آپ طالبان جو وہاں پہ ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے اور پاکستان کو جو مطلوب ہے، یا تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں یا پاکستان کے حوالے کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو رکھ کے بھی بیٹھے رہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی نہ کریں، تو ایسے تو نہیں چلتا. ناظرین کرام، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کو یہ کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ لازمی کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیں. اللہ حافظ.